स्याह तरीन दिन के तौर पे याद रखा जाएगा कि किस तरीके से एक सियासी जमात ने अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए और करप्शन के केस में जिसमें उनका लीडर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में मुलव्वस था, उसमें रद्द अमल देने के लिए मुल्क में एनार्की फैलाई गई। मुल्क में चंद शरपसंद नासिर ने छोटी छोटी टोलियों में ना सिर्फ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया बल्कि फौजी तनसीबात, शुहदा की यादगारें, रेडियो पाकिस्तान, चागी पहाड़ का मॉडल जो हमारी कौमी सलामती की ज़मानत भी है, कौमी यकजहती की भी वो एक अलामत है और हमारे लिए एक बायस फ़ख्र मॉन्यूमेंट है, उसको भी ना बख्शा गया। तो ये 9 मई के वाक़यात के पीछे इमरान खान साहब और उनकी जमात के सरकर्दा रहनुमा ना सिर्फ मुलव्वस थे बल्कि ये तमाम कार्रवाई मनसूबाबंदी के तहत की गई और तमाम लीडरान को अहदाफ दिए गए थे कि किस किस हदफ पे किस किस ने पहुंचना है और क्या क्या कार्रवाई करनी है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 9 मई का स्याह तरीन दिन और जो उसके वाक़यात हैं, जो कौमी सलामती पे हमला है, सरकारी इमलाक को नुकसान है, ये इमरान खान साहब की ईमा पे उनके पार्टी के लीडरान कारकुनान ने किया और वो चंद मुट्ठी भर जो शरपसंद नासिर थे जिन्होंने ये काम किया, उनको अब अदलिया के चंद हलकों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। 9 मई के वाक़यात की कोई किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं है। 9 मई के वाक़यात का ना दिफा किया जा सकता है, ना उस बारे में किसी किस्म का उज़र पेश किया जा सकता है कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस हो और आपके हाथ करप्शन में रंगे हुए हों और आपकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और मुसल्ला जत्थे कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दें, रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दें, चागी पहाड़ के मॉडल को आग लगा दें और कौमी सलामती पर आंच आने दें। इसका तसव्वुर नहीं था, यह सोचा समझा मंसूबा था और इमरान खान साहब ये बताकर गए थे। अब इन शरपसंद नासिर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, सरे फहरिस्त यास्मीन राशिद साहिबा को जो कोर्ट की तरफ से रिलीफ दिया गया और उनका केस डिस्चार्ज किया गया, वो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी तरीके से किया गया है। उस केस के अंदर यह कहा गया कि यास्मीन राशिद साहिबा इस केस में नॉमिनेटेड नहीं है FIR में, जबकि अगर FIR का वो सफा पलटा जाता तो ये नजर आ जाता कि क्योंकि फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, तो तफ्तीश के नतीजे में जो जिम्नियां लिखी गई हैं उसमें उनका नाम शामिल था दूसरे और तीसरे सफ़े पर, मगर उजलत में फैसला किया गया, दूसरे और तीसरे सफ़े को देखा ही नहीं गया कि यास्मीन राशिद साहिबा का बकायदा नाम उस FIR की जिम्नियों के अंदर दर्ज है बतौर एक मुल्जिमा के, और यह तक नहीं देखा गया कि पंजाब फोरेंसिक लैब में वीडियो एविडेंस को एग्जामिनेशन के लिए भिजवाया गया था और इस बात का तयन होना था कि जो वीडियो एविडेंस है, आया वो उससे यास्मीन राशिद साहिबा की मौजूदगी मौके पर साबित होती है या नहीं होती। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट मुस्बत आई है, पॉजिटिव आई है कि जो कोर कमांडर हाउस की मौके की वीडियोस हैं उसमें यास्मीन राशिद साहिबा ही मौजूद थी और फोरेंसिक लैब ने जो अपनी रिपोर्ट दी है ये अदालत में जमा होनी थी। किसी भी मौके पर अगर मौजूदगी साबित हो और उसकी कोई वीडियो आ जाए, उस वीडियो का जो फोरेंसिक एनालिसिस और फोरेंसिक एग्जामिनेशन करवाया जाता है वो
باقاعدہ آپ کو نتیجہ بتاتا ہے کہ یہ مرد یا خاتون اس موقع پر موجود تھے کہ نہیں تھے، یہ ویڈیو کہاں کی ہے، کس وقت کی ہے، یہ ویڈیو ٹھیک ہے نہیں ہے. تو معزز عدالت نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ یہ فورینزک رپورٹ عدالت میں جمع کرائی جاتی اور بتایا جاتا کہ جی یہ انہی کی ویڈیو ہے، محترمہ ہی موقع پر موجود تھی، ویڈیو ٹھیک ہے، ویڈیو 9 مئی کی ہے، ویڈیو شام کی ہے، جتھے کے ساتھ وہاں موجود تھیں. تو کیس سے جب ڈسچارج کیا گیا یا بری کیا گیا ہے، اتنی کیا عجلت تھی، اتنی کیا جلدی تھی کہ اس رپورٹ کا انتظار تک نہ کیا گیا. یہ رپورٹ آ جاتی تو اس میں ثابت ہے، موقع پر موجودگی ثابت ہے، ویڈیو کا اصل ہونا ثابت ہے، ویڈیو کا 9 مئی کی تاریخ کا ہونا ثابت ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی لوکیشن ثابت ہے. تو یہ فورینزک انالیسس کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا اگر قانون کے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایف آئی آر کے ساتھ جو دیگر دستاویزی ثبوت لگے تھے اور دستاویز لف تھے، ان کو بھی دیکھا جانا چاہیے تھا کہ ان دستاویزات میں ان کا نام شامل ہے، وہ ان واقعات میں ملوث رہی ہیں. اور دیکھیے، قانون اور انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر آنا چاہیے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چند مخصوص حلقے عدلیہ کے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اتنا غیر سنجیدہ رویہ کیوں رکھتے ہیں، اور ملزمان کو ٹرائی کرنے پر، ان پر مقدمہ چلانے پر ان کے کیا اعتراضات ہیں، اور وہ کیوں گریزاں ہیں ان مقدمات کو آگے چلانے پر. پنجاب گورنمنٹ کی پروسیکیوشن کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، جہاں جہاں ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے نادرا سے کوئی ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. مگر ملزمان جو ہیں ان کے حوالے سے جب تمام تر شواہد آ گئے ہیں تو پھر یہ ریلیف کس بات کا دیا جا رہا ہے. اور بڑے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ پرویز الہی صاحب، جن کے خلاف بڑا کلیئر ایویڈنس ہے منی لانڈرنگ کا، کرپشن کا، غیر قانونی بھرتیوں کا، ان کے کیسز ڈسچارج کیے جا رہے ہیں. اور وہ ورک صاحب ایک جج ہیں جن کی فیس بک کی پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تصویریں لگی ہیں، پرو پی ٹی آئی پوسٹیں ہیں، اینٹی پی ڈی ایم پوسٹیں انہوں نے لگائی ہیں. کیا یہ کسی جج کو زیب دیتا ہے کہ وہ مقدمہ بھی سن رہا ہو اور ساتھ سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹ سے کسی ایک سیاسی جماعت کی پوسٹیں بھی کر رہا ہو، اور اربوں روپے کی کرپشن کے ثبوت اس کو نظر نہ آئے اور وہ ملزم کو بری کر دے؟ اس میں پروسیکیوشن کا کیا قصور ہے؟ اس میں پولیس کا یا اینٹی کرپشن کا کیا قصور ہے؟ پرویز الہی صاحب کو پشت پناہی حاصل رہی ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس آڈیو میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے پرویز الہی صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ آڈیو جب اس پہ کمیشن بنتا ہے تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اس کمیشن پہ اسٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے. اس کمیشن کی کاروائی کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا کہ جی میرے سے نہیں پوچھا. بھائی ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے، انکوائریز کمیشن ایکٹ کے تحت ایک کمیشن ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب مظاہر نقوی اور پرویز الہی کی آڈیو کی تحقیقات نہیں ہوں گی، تمام آڈیوز کی تحقیقات نہیں ہوں گی، اور معاملات اسی طرح اجلت میں آگے چلائے جائیں گے اور اسٹے آرڈر دیے جائیں گے، تو پھر پرویز الہی صاحب کو تو حمایت حاصل ہوگی کہ وہ ایک میجسٹریٹ ہوں، وہ سیشن جج ہوں. وہ پرویز الہی کے خلاف فیصلہ کیوں دے گے جب ان کو پتا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب کو اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی نہ صرف حمایت حاصل ہے بلکہ انصاف کے اس سارے عمل میں وہ مداخلت بھی کر رہے ہیں، وہ تحفظ بھی فراہم کر رہے ہیں، اور میسیجز پاس ہو رہے ہیں کہ ان کو ریلیف دینا ہے. تو پھر اگر 9 مئی کے ملزمان کو بھی ریلیف ملنا ہے، جنہوں نے حملے کیے، جن کی وداؤٹ فیئر آف کانٹرڈکشن ہم یہ کہتے ہیں ناقابل تردید ثبوت ہیں ان کے کہ انہوں نے حملے کیے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، وہ خواتین ہوں، وہ مرد ہوں، وہ جو بھی ہوں،
کیونکہ دہشت گرد کی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ نسل ہوتی ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ جنس ہوتی ہے. اس نے تو دہشت گردی کی ہے اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. تو یہ جو ایک شفقت کا رویہ ہے کہ آپ ثبوتوں کو نہیں دیکھتے، آپ شہادتوں کو نہیں دیکھتے، آپ انتظار نہیں کرتے کہ مقدمہ آگے چل سکے اور ریلیف دے دیا جاتا ہے پہلی پیشی پہ تو بیل نہیں ملتی، اور آپ یہاں پہ پورا مقدمہ ڈسچارج کر دیتے ہیں، بری کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پرویز الہی کا منی لانڈرنگ کا اربوں کا کیس، ناجائز بھرتیوں کا اربوں کا کیس، وہ پہلی پیشی پر کس طرح اڑایا جا سکتا ہے جب تک اعلیٰ عدلیہ اس کو تحفظ فراہم نہ کر رہی ہو. اور اعلیٰ عدلیہ اس میں لوور جوڈیشری، سبارڈینیٹ جوڈیشری کے ججز کو پرویز الہی صاحب کے لیے، یاسمین راشد صاحبہ کے لیے مینج نہ کر رہی ہو کہ قانونی تقاضے پورے ہوں نہ ہوں مگر ریلیف مل جاتا ہے. 9 مئی کے واقعات میں یا کرپشن کے معاملات میں جو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ تمام وہ لوگ جو تحفظ دے رہے ہیں وہ شریک جرم ہیں، وہ اس جرم میں ملوث ہیں، ان کا اس جرم میں ہاتھ ہے، وہ 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کو تحفظ فراہم کر کے قومی سلامتی پر خدا نخواستہ آنچ آنے دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پر بات نہ کی جائے اور ملزمان کو چھوڑ دیا جائے؟ تو تمام جیلوں کے دروازے کھول دیں، تمام دہشت گردوں کو رہا کر دیں. کاش پی ٹی وی کے حملے کے ملزمان کو، کاش پارلیمنٹ کے گیٹ توڑنے والے ملزمان کو سزا ہوئی ہوتی تو آج 9 مئی کی نوبت نہ آتی. میں یقین دلاتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی ملوث ملزمان ہیں، یہ جہاں جہاں ریلیف ملے گا ہم اپیلیں کریں گے، ثبوت فراہم کریں گے اور کیفر کردار تک ان کو پہنچائیں گے. کوئی گنہگار جیل سے باہر نہیں ہوگا اور کوئی بے گناہ جیل میں نہیں ہوگا. اور جہاں تک پرویز الہی صاحب کے مقدمات کا تعلق ہے، یہ افسوسناک ہے کہ کچھ ہائی کورٹ میں بیٹھے ججز اور کچھ سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز ان کی کرپشن کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. یہ کہاں تھے؟ آج محسن اختر کیانی صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کے بھائی کے کیس میں کامنٹس پاس کی. یہ کہاں تھے جب 3 سال آہا چیمہ جیل میں تھے؟ یہ کہاں تھے جب بلال کدوائی نامی امریکہ پلٹ نوجوان جو ایل ڈی اے میں نوکری کرتا تھا، اس کا کیس 2 سال شیخ عظمت سعید صاحب نے بیل کا کیس نہیں سنا تھا؟ ادھر اتنا فوری ریلیف ملتا ہے کہ نہ ثبوت دیکھے جاتے ہیں، نہ شواہد دیکھے جاتے ہیں، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے کسی شہید کے مجسمے کو مسمار کیا ہے. کسی نے ریڈیو پاکستان جہاں سے اعلان ہوا تھا صبح آزادی کا، اس کے آرکائیوز کو آگ لگائی گئی ہے. کہیں پہ چاغی پہاڑ کو آگ لگائی گئی ہے، کہیں پہ ڈی آئی جی آپریشن پہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ لوگ کہاں تھے جب یہ سارے معاملات؟ ان کا کوئی تحفظ کر سکتا ہے؟ ان کا کوئی دفاع کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ان واقعات کے دفاع میں عدلیہ آ جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے. اپیلیں بھی دائر کریں گے، وہ 9 مئی کے ملزمان ہوں، وہ پرویز الہی صاحب کی کرپشن کے کیسز ہوں. پورے طریقے سے ان کی پیروی کی جائے گی اور وفاقی حکومت جہاں جہاں اس میں اپنا کردار ادا کر سکے کرے گی، کیونکہ یہ مقدمات شہزاد اکبر کے بنائے ہوئے مقدمات نہیں ہیں، یہ شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر بنائے مقدمات ہیں اور ان کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا. بہت شکریہ. کرنا ہے